अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। हुकूमती बेंचेस को हम मुबारकबाद देते हैं कि उनकी पिटारी से वोट भी पूरे निकले और सेनेट और कौमी असम्बली से 27वीं आईनी तरमीम शिकवार मंजूर हो गई है, 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई है। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इस्तीफे दे दिए हैं और ये गूंज भी सुनाई दे रही है कि इसके बाद और इस्तीफे भी आएंगे। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाखुश है, एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर रहे हैं महमूद खान अचकजई की सरबराही में। कहीं खुशी है, कहीं गम है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। स्टूडियोज में मेरे रूबरू हैं सीनियर पॉलिटिशियन वेरी ऑनरेबल खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब। बहुत शुक्रिया रोखड़ी साहब ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो बिलाखिर 27वीं आईनी तरमीम आ नहीं रही, आ गई और बड़े धड़ल्ले से आई और सबने इसको खुशामदीद भी कहा और छा भी गई। अब इस 27वीं आईनी तरमीम को आप हुकूमत की मजबूती के लिए कैसे देख रहे हैं? देखिए, मजबूत तो डेफिनेटली हुकूमत हुई, 2/3 मेजॉरिटी के साथ तरामीम आ गई और वो जो एक और कुछ शोर भी नहीं मचा, नेगेटिविटी भी नहीं हुई और एक कंसेंसस के साथ काम हो गया। हुकूमत की मजबूती के लिए इससे ज़्यादा अहम चीज़ है गुड गवर्नेंस। हुकूमत तो मजबूत है, मैं मजबूत हूँ, मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी है चलाने के लिए या एक अच्छा ट्रैक्टर है ज़मीन में अच्छा हल चलाने के लिए। तो अब हल तो मैंने चलाना है ना, और उसको किस तरीके से चलाना है या उस गाड़ी को मैंने कैसे चलाना है, अब ये डिपेंड नहीं करता, ये हुकूमत का काम है कि इस स्ट्रेंथ के बाद वो गुड गवर्नेंस पे तवज्जो दें हर तरफ, सिर्फ पंजाब नहीं, केपी के लिए लाजिम है, ये चीज़ लाजिम है सिंध के लिए, बलूचिस्तान के लिए, इवन पंजाब, एवरीवेयर। अब बात है हुकूमत मजबूती के बाद जो अहम तरीन चीज़ है वो है गुड गवर्नेंस। अगर तमाम चीज़ें होने के मजबूती के बाद भी गवर्नेंस में कोई वीकनेस हुई तो वो बहुत बड़ा खिला होगा। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले के ऊपर ऑपोजिशन ने चूंकि शोर शराबा भी किया, हमने देखा वॉकआउट भी हो गया, उसकी तरफ भी हम आएंगे और फिर इन्होंने 27वीं आईनी तरमीम को अपनी तरफ से मुस्तरद भी कर दी है। लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर कल सबसे बड़ी खबर टेलीविज़न स्क्रीन की सुर्खियों पर ये रही कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, मुस्ताफ़ी हो गए हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर से ये आवाज़ भी गूंज रही है कि मज़ीद इस्तीफ़े आएंगे। रोखड़ी साहब, ये इस्तीफ़े क्यों आएंगे? अच्छा, जो कुछ बातें खुल के करनी चाहिए अच्छे अल्फाज के साथ। हमारा जो जजेस का पैटर्न रहा है ना, वो बड़ा अजीब है। आप ज़रा इसको स्टडी करेंगी तो आपको हर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जजेस के ग्रुप्स मिलेंगे। ग्रुप्स के पीछे आपको फिर चैम्बर्स मिलेंगे। यानी ये एक बड़ी, ये लोगों को जिनको समझ आनी है मेरी बात समझ आ रही होगी। चैम्बर्स के जजेस, ग्रुप्स, इस चीज़ का खात्मा ज़रूरी था। ये एक नेगेटिव ट्रेंड डेवलप हो गया था और अब इसके नुकसानात बड़े शदीद होने लग गए थे। दूसरा, जजेस की एक और भी बड़ी जो एक चीज़ है कि सीनियरिटी के ऊपर जज प्रमोट हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। अगर उसको 4 महीने भी चीफ जस्टिस रहना पड़ता है तो वो 4 महीने के लिए भी वो प्रमोट होगा। तो अब जो तेज़ लोग होते हैं या जिनके स्ट्रॉन्ग होते हैं ग्रुप्स या वगैरह, तो अब वो प्लेसिंग ऐसी कर लेते हैं सीनियरिटी को करके कि एक रिटायर होगा, उसे पता है कि अब दूसरा ये है, तीसरा ये है, यानी अगले 25-30 साल का प्लान बन जाता है। आज आपको मालूम है कि मैंने 2030 में फॉर 8 महीने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहना है। अब उस पैटर्न के अंदर भी आपको चेंजेस नजर आएंगी और पाकिस्तान अदलिया तो सबसे अहम तरीन चीज़ है ना, अदलिया को आप अब एक दुरुस्त तरीके के साथ चलता हुआ देखेंगे। अच्छा रोखड़ी साहब, हम ये भी देख रहे हैं जिनके इस्तीफे आए हैं, जिनके मुत्तफ़िका इस्तीफों के हवाले से बातचीत है, ये हम ख्याल हैं, इनके ख्यालात बड़े नहीं, हम ख्याल नहीं। मैंने आपको कहा कि चैम्बर्स के जजेस और ग्रुप्स, ये लफ्ज हम ख्याल आपको हर जगह पाया जाएगा, चाहे आप सिंध हाई कोर्ट में चले जाएं, चाहे अब ये एक बहुत गलत चीज डेवलप हो गई थी कि विद इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ग्रुप्स का होना। तो आप अभी इस चीज को बड़ा आपने क्या किया? आपने कोई जातियात की है? नो, नॉट एट ऑल। आपने इस्लाहात लाई।
آپ نے اسٹریم لائن کی چیزیں, اور وہ جو ایک پیٹرن چل رہا تھا گروپس کا, یا ایک پیٹرن چل رہا تھا کہ سینیورٹی کا, کہ اریج کو معلوم ہے کہ 2028 میں مارچ سے لے کے نومبر تک تو چیف جسٹس میں ہوں, اب وہ پلیسنگ ہوئی تھی وہ غلط تھی, وہ کام غلط ہے, اور یہ درست ہو گیا جو کہ بہت اچھی بات ہے. آپ نے اب اصلاحات لا کے ان چیزوں کو درست کر لیا, تو اب اگر کوئی بولتا ہے اور وہ اس طرح کرتا ہے تو آئی تھنک کہ وہ غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے ان کو. ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر جو اجلاس ہوئے اس میں ہر کسی نے اپنا رائے بھی پیش کی, اور اس دوران اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے اپوزیشن یعنی پاکستان تحریک انصاف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ مذاکرات کی میز پر آئیں. پھر اس کے بعد محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ ہم مذاکرات کی میز پر آئیں گے, لیکن اس کی وجہ صرف ایک ہوگی, جب تک آپ ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں کر دیتے. تو روکھڑی صاحب, اس وقت جو صورتحال ہے, ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کا اپنی وہی پرانی باتیں کرنا اور ان سٹیٹمنٹ سے باز نہ آنا کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ دیکھیں, محمود خان کس کا مینڈیٹ مانگ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کا؟ پتہ نہیں, اب یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس کا مانگ رہے ہیں. پی ٹی آئی کا کیسے مانگ سکتے ہیں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب یہ تو پوچھنا چاہیے. دیکھیں, مذاکرات کی ان کو ہمیشہ آفر ہوئی, ہمیشہ ہوئی. نیشنل اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں انہوں نے پہلے بھی کہا تھا, ہمارا پہلے بھی یہی ٹیک تھا کہ کبھی بھی یہ مذاکرات پر نہیں آئیں گے, نہ یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, نہ ان کو اختیار ہے مذاکرات کرنے کا. یہ جو پارٹی ہے, اب ان کے جو اپنے ایم این ایز ہیں, محمود خان کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ کیا محمود خان اپوزیشن کے ہیڈ ہیں, یا محمود خان اسپیسیفکلی اس پارٹی کی بات کر رہے ہیں؟ مینڈیٹ واپس کیا ملے گا؟ یعنی اس پارٹی کی بات تو میرا خیال ہے کہ محمود خان اچکزئی تو نہیں کر سکتے. یہ جو ڈیمانڈ ہے, یہ جو ڈیمانڈ ہے نا, مینڈیٹ واپس دیا جائے, یہ محمود خان کا ڈیمانڈ نہیں ہے, یہ ڈیمانڈ تو ہے ہی اس پارٹی کی. تو محمود خان سب سے پہلے یہ کلیئر کریں کہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں, لیکن میں یہ بات جو کر رہا ہوں یہ اس خاص طبقے کی کر رہا ہوں جس کا میں اس وقت سربراہ ہوں, یا واٹ ایور وہ کسی کے بیہاف. جی کیا, تو یہ چیز زیادہ اہم ہے, تو یہ میرے خیال میں پوچھنی چاہیے تمام کو. ٹھیک ہے. اچھا, کسی کے بیہاف پہ تو وہ بات چیت کر لیتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی ان کو کسی ایک پٹری کے پیچھے لگائے تو اس پہ بھی لگ جاتے ہیں. اور اس وقت پی ٹی آئی کی بڑی خواہش یہ ہے کہ ہم احتجاج کریں, اور محمود خان اچکزئی شاید کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم کریں گے, لیکن وہ جو موڈ بتا رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم ہر گھر کے دروازے کے, آئینی دروازے کے باہر جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ جی ہم اس دستور کو نہیں مانتے. تو یہ جو موڈ آف موومنٹ ہے, اس سے پاکستان تحریک انصاف کو کیا حاصل ہو جائے گا, اور وہ کیا حکومت کو ٹف ٹائم دے سکیں گے؟ دیکھیں, جلاؤ گھیراؤ حملوں سے بات غزلوں تک آپ پہنچی, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں. اچھا روکڑی صاحب, ویسے آپ قطع کلامی کی معذرت, آپ نے کچھ لکھا بھی تھا وہ میں نے آپ کے اس پہ ٹویٹر پہ میں نے نا اسی دن وہ لکھا تھا, تو وہ ابھی میں فون بھی نہیں لایا, نہیں تو نہ آپ کو سناتا لازمی, اگر آپ کے پاس ہو تو اگر نکلے تو میں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں سنا دوں گا. تو یہ بات اب ان کے پہلے دھمکی, دھوس, فزیکل حملے, مر جاؤ مار جاؤ, بلند وہ ہوگا جو مر جائے گا, تو اب بات آ گئی ہے غزلوں پہ, اور غزلوں سے بھی بات آگے چل گئی ہے گا کے اس کے اوپر پورا ایک وہ جو چل کے ایک پورا چھوٹا سا ڈرامیٹک کرنا. تو آئی ہوپ محمود خان یہ کام نہیں کرے گا, یہ نہ ہو کہ محمود خان بھی غزل کے اوپر لہراتے ہوئے آئیں, تو ابھی ہو. لیکن محمود خان از اے پولیٹیشین, تو محمود خان کے لیے اس سے اچھی اور بات کیا ہے کہ محمود خان کو ان غزل کے لوگ ملے ہوئے ہیں. محمود خان کی پالیٹکس تو چل رہی ہے نا, پالیٹیشین ایز اے پالیٹیشین میں کیا چاہوں گا کہ میں پارلیمنٹ کے اندر بھی ہوں, میری بات بھی چل رہی ہو, ہر کوئی مجھے سن رہا ہو, تو محمود خان کے لیے ون ون سچویشن ہے. لیکن محمود خان میرے خیال میں ان کو غزل تک ہی محدود رکھے گا, محمود خان آگے نہیں جانے گا. میں اسی طرف آ رہی تھی کہ وہ جو موڈ آف موومنٹ بتا رہے ہیں تو ہمیں کوئی ٹف ٹائم دیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, اور بڑی کوئی فضول قسم کی لگ رہی ہے. مجھے تو لگتا ہے محمود خان اچکزئی کے بھی دن جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی اتنے زیادہ نہیں ہیں, اور گنے جا چکے ہیں, اگر وہ کوئی اس طرح کا میسو ڈسٹرکشن نہیں کریں گے سہیل خان آفریدی کے ساتھ مل کر. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, محمود خان کو یہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا ہے, نہ محمود خان ان سے اس طرح خوف زدہ ہے. محمود خان کے ساتھ یہ خود پہلے کیا کر چکا ہے عمران جو ہے, تو محمود خان جو ہے وہ ان کو غزلوں کے اوپر, ہاں رباب بھی شامل ہو جائے تو غزلوں کے اوپر تک تو رکھے گا محمود خان. دس از واٹ آئی تھنک. اس سے زیادہ محمود خان ایک پالیٹیشین ہے, اور بڑا پرانا محمود خان کو پالیٹکس کرنی آتی ہے. اب ان کی جو ساری ہے نا پارٹی,
میرے خیال میں آپ آنے والے دنوں میں مختلف گانوں کے اوپر اس طرح کی غزلوں کے اوپر ان کا لہک لہک کر چلنا اور خواہ دکھی ہو کر ڈرامہ کرنا، وہ کیسا لگے گا، وہ زیادہ میرے خیال میں ٹھیک ہو گیا۔ اچھا بس مجھے یہ بھی بتائیں کہ یہ جو کے پی کے اندر ایک امن جرگے کا انعقاد کیا گیا کے پی گورنمنٹ کی جانب سے، اور اس کے بعد سہیل خان آفریدی کی یہ اسٹیٹمنٹ آنا کہ اب ہمیں بند کمروں سے نکل کر سیاست دانوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنا ہوگی دہشت گردی کے معاملے کے اوپر۔ روکڑی صاحب، سوال بہت سادہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیسے آن بورڈ کرے گی نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو جو کہ ان سے بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے؟ دیکھیں نا، یہ دو رخی پالیسی ہے۔ ایک طرف بات نہیں کرنی، جہاں بات کرنی چاہیے، تو دوسری طرف ہم بات کریں گے بند کمروں سے۔ بند کمروں میں تو پہلے ہی نہیں تھے، کمرے کے اندر تو یہ بیٹھے نہیں ہیں، یہ تو ہمیشہ روڈوں پہ رہے نا، نعرے مارے کیا۔ اب اس امن جرگے کا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ آج میں کہیں آپ کے آنے سے پہلے کہیں دیکھ رہا تھا کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی پارلیمنٹیرینز ان کے، اور انہوں نے کہیں نیشنل اسمبلی میں، یا میرے خیال میں نیشنل اسمبلی میں تھا، انہوں نے کہا کہ جی وہاں پر ڈرون حملوں کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ میرا سوال صرف یہ ہے کہ وہ جو ڈرون حملہ ہے جس کو آپ ڈرون حملہ کہہ رہے ہیں، وہ ہو کس پہ رہا ہے؟ اگر کیڈٹ کالج رزمک میں دہشت گردی کا کام واردات ہوتی ہے اور وہ دہشت گرد جا رہے ہیں اور وہ ٹریس ہوتے ہیں، اب یہ جو سائبر وار ہے یا ہائی ٹیک وار ہے، یہ بڑی تبدیل ہو چکی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ڈرون حملوں کے خلاف ہیں، تو آپ اس وارسک یہ جو ہے کیڈٹ کالج کے حملے کے، آپ اس کے حق میں ہیں ان کے؟ یعنی آپ کس کے خلاف ہیں؟ ڈرون حملہ کس پہ ہو رہا ہے؟ ڈرون حملہ اگر میں بالکل نیوٹرل ہو کے کہوں تو میں کہوں کہ یار وہ لوگ جو بارڈر کراس کر رہے ہیں اور وہ حملہ کر رہے ہیں، یا وہ ایک گروپ آ رہا ہے وہ حملہ کر رہا ہے کیڈٹ کالج پہ، واپس جا رہا ہے، ابھی تو فوٹیج بھی آ جاتی ہیں آپ کے آگے، سوشل میڈیا کے اوپر آ جاتی ہیں، تو تم کن کے لیے بیٹھے ہو نیشنل اسمبلی میں؟ ان فیور آف دوز ٹیررسٹ؟ آپ وہاں پہ یہ کیوں نہیں بیٹھے کہ ہمارے جو بچے وہاں پہ جن کے اوپر حملہ ہوا ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے؟ آپ تو یہ بیٹھتے ہیں۔ آپ یہ کیوں نہیں بیٹھے کہ آپ کے جو ڈی ایس پیز اور انسپیکٹر لیول کے بندے، یعنی جو اس کے پی پولیس کے ہیں، ان کو ایبڈکٹ کر کے ان کو گولیاں مار کے ان کی لاشوں کو پھینک دیا گیا، ان شہیدوں کی، آپ یہ کیوں نہیں ڈیمانڈ کر رہے کہ ہمارے صوبے میں امن و امان کے لیے ہمارے پاس ان اختیارات کو بڑھایا جائے؟ آپ سی ٹی ڈی اپنی کو کیوں نہیں فال کر رہے؟ آپ اپنی پولیس کو کیوں نہیں مضبوط کر رہے؟ آپ تو بیٹھے ہوئے دہشت گردوں کو دفاع کرنے کے لیے کہ ان کو کچھ نہ کہنا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کے پی کی بدقسمتی کیا ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور یہ کن کا دفاع کر رہے ہیں۔ میں اس بات کو ختم کروں گا، میں یہ سمجھا ہوں کہ بہت بڑے کارٹلز ہیں جو بہت سارے معاملات کے پیچھے ہیں، جن میں منشیات کا کارٹل سب سے بڑا ہے، اور اس کے بعد منرلز کو چوری کر کے، آپ میری بات پہ غور کیجئے گا، وہ کہتے ہیں نا منرلز کیا نہیں نکل رہے، چوری کر کے، چوری کے راستے کچھ لوگوں کو بیچ کر پاکستان سے باہر نکالنے والے کارٹلز بھی کام کر رہے ہیں، یعنی چوری ہو رہی ہے نا، پلنڈرنگ ہو رہی ہے۔ تو ان کارٹلز کا جو تحفظ ہے ان تمام کا، وہ تحفظ یہ ہے کہ اس ایریا کے اندر کوئی بھی ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم نہ ہو۔ تو ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کون کر رہا ہے وہاں پہ؟ یہ ٹیررسٹ گروپ۔ تو یہ بہت ساری لنکس دیکھیں گے، آپ کو را بھی نظر آئے گی، آپ کو منشیات والے بھی نظر آئیں گے، آپ کو یہ معدنیات چوری کرنے والے بھی نظر آئیں گے، لیکن یہ تمام جو گروپس ہیں آپ کو کہیں نہ کہیں بی جے پی کی را کے نیچے پھلتے پھولتے نظر آئیں گے، بیکاز دے پک، وہ دیکھیں گے نا کہ یہ ایک گروپ ہے، یہ غلط کام کر رہا ہے جس کو پروٹیکشن چاہیے، تو وہ اسے کانٹیکٹ کر لیں گے۔ تو ان کو یہ چاہیے۔ مجھے ایک سوال بھی بتا دیں کیونکہ آپ نے بہت اہم سوالات اٹھائے ہیں۔ سہیل خان آفریدی کے پی کے اندر کسی بھی نئے ملٹری آپریشن کے حق میں نہیں ہے، موجودہ ملٹری آپریشن کے بھی حق میں نہیں ہے، کوئی آلٹرنیٹیو، کوئی متبادل یا کوئی سولوشن کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ اس دہشت گردی کو ہم سر پہ بٹھا کے تو نہیں پھر آگے نہیں، وہ بتا ہی نہیں سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی بقا ہی اسی کے اندر ہے کہ وہاں پر ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم نہ ہو، بلکہ اب تو یہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے یہ بھی حصہ بن چکی ہے اس بڑے ان کارٹلز کے ساتھ مل کے۔ ان کے اندر بندے ایسے موجود ہیں جو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ ہو اور پبلک کو فائدہ ہو،
یعنی پبلک کو فائدہ ہو اور صوبہ اپ گریڈ ہو. دے ول نیور ڈیزائر دیٹ. تو یہ چیز سب کھلتی جائے گی آنے والے دنوں میں. بہت شکریہ. روکھڑی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سے ملاقات نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.